Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome to the lecture number 8 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, अभी तक मैं जो बातें आपसे करता रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में, उम्मीद है कि वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, and you are finding it no difficulty in understanding the concepts which I am trying to impart and deliver to you. अभी हमने जो शुरू के जो 6 लेक्चर्स थे उसमें ज़्यादातर हमने सी के सिंटेक्स को और उसकी जो है एक रिवीजन की थी एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, और लास्ट लेक्चर से ज़रा सही मायनों में डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ हम आए थे. तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने बात स्टार्ट की थी फॉर द नीड फॉर डाटा स्ट्रक्चर, किसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है. डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस है टू ऑर्गेनाइज डेटा, और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करनी है कि यू कैन हैव मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स, और फॉर मोर पावरफुल जब आपके कंप्यूटर्स हो गए दे नीड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस टू रन ऑन देम, और जितनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स होती गई यू नीड मोर कैलकुलेशंस. अब कैलकुलेशंस के लिए प्रोसेसर को इट नीड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द शॉर्टेस्ट अवेलेबल ऑफ टाइम. तो देन वी टॉक अबाउट द डेटा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डेटा को मैनेज करना है उसी के ऊपर कैलकुलेशंस होनी है. तो डेटा मस्ट बी represented and stored so that they can be accessed later. This is one of the data management objective. The next is that it should be organized. डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है so that it can be selectively and efficiently accessed. जब उसको एक्सेस करेंगे then we have data must be processed and presented so that they support the user environment effectively. और जो चौथा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डेटा मैनेजमेंट का, कि डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड मैनेज सो दैट दे रिटेन देयर वैल्यू. यानी कि जितनी देर में कंप्यूटर में रहता है उसको इस तरह रखना है, उसको सिक्योर करके रखना है कि इट कीप्स इट वैल्यूज एट ऑल टाइम्स. उसके बाद हमने बात की सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर. For selecting a data structure, you have to analyze the problem first of all to determine the resources and the constraints a solution must meet. जब भी आप कोई solution determine करने की कोशिश करते हैं उस पर कुछ ना कुछ constraints आ जाते हैं. तो हमारा one of the analyze इस तरह करना है कि we must know the requirements of the problem as well as the constraint on the solution, कि किस limits के अंदर we have to develop the solution. फिर हमने ये भी देखना है we have to determine the basic operations that must be performed, and उसके हिसाब से we have to quantify the resource constraints for each of the operations. Then we have to select the data structure that best meets these requirements. One, you know कि आपके operations कौन से perform करने हैं, उसके ऊपर constraints क्या हैं, time के हवाले से, space के हवाले से. Then we have to select an appropriate data structure. Then we talk about data structure philosophy. उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर लें उसके अपने कॉस्ट्स हैं और उसके अपने बेनिफिट्स हैं. तो बहुत रेयरली होता है कि यू विल फाइंड अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज गुड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. अमूमन ये होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर एक सिचुएशन में तो बड़ा इफेक्टिव होता है, मगर एक जब दूसरे सिनेरियो में या सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एडवांटेज इट बिकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर को जो है अगर नॉर्मली देखा, डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स स्पेस फॉर द ईच डेटा आइटम इट स्टोर, इट रीड्स स्टोरेज स्पेस. देन इट नीड्स टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन. देन उसके लिए आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रोग्रामिंग एफर्ट. आप प्रोग्रामिंग एफर्ट करेंगे तो उसको बाद में एज रिक्वायरमेंट्स चेंज वी हैव टू कीप अप द मेंटेनेंस एफर्ट. और फाइनली उसमें जो मानने अमूमन जब आप टेस्टिंग करते हैं तो समटाइम्स बग्स कम आउट, तो डीबगिंग एफर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर होती है. तो ईच प्रॉब्लम हैज इट्स कंस्ट्रेंट्स ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज स्पेस एंड टाइम. And oft जो recommendation है कि often after a careful analysis of the problem characteristics can we know कि which data structure we best use for this kind of problem. Then we talk about data structure classifications. उसमें हमने आपको जैसे बताया कि
ڈفرنٹ ٹائپس کی کلاسیفیکیشنز ہیں. ہم نے 3 کلاسیفیکیشنز کو زیادہ ڈسکس کیا تھا. وی ٹاک اباؤٹ کہ جی ڈیٹا اسٹرکچر کی ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ یا تو وہ لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہوں گے یا نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہوں گے. The linear data structure the data items in a linear sequence, means one after another, like example کے طور پر as an array. اگر کلاسیفیکیشن کے حوالے سے آپ کے نان لینئر بھی ہو سکتے ہیں. The data items are not stored in one sequence, and an example is binary tree یا tree کی example. پھر آپ کی جو ہے ڈیٹا اسٹرکچرز کین بی کلاسیفائڈ ایز ہوموجینئس ڈیٹا اسٹرکچرز اور ہیٹروجینئس ڈیٹا اسٹرکچر جس کو نان ہوموجینئس بھی کہتے ہیں. تو ایرے جو ہے اور لسٹ جو ہیں اسٹیکس یا کیوز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے کین بی ہوموجینس ڈیٹا اسٹرکچر, اسپیشلی کیوز اور لسٹ وغیرہ میں, کیونکہ آل ایلیمنٹس دے آر آف دا سیم ٹائپ. جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے سیم ٹائپ کے ہوں گے, اس لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دے کین بی آف ہوموجینس ڈیٹا اسٹرکچرس. مگر ایز اگینسٹ اگر ہم یونین کی طرف آئیں, ریکارڈ یا جن کو ہم سی میں اسٹرکچر کہتے ہیں یا اس کے ہم اسٹیکس یا کوئی اور, تو اس میں اٹ کین بی ڈیفیکلٹ. وہاں پر آپ کے ہیٹروجینیس جو ہیں وہ آپ کے ڈیٹا ایلیمنٹس ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھ سکتے, اس میں اسٹوریج سچویشن اس قسم کی ہوتی ہے. دی ایلیمنٹس مے بی اور دے مے ناٹ بی آف دا سیم ٹائپ. پھر جو تیسری کلاسیفیکیشن ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرس. اس حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو کہ اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز آر ون ہو سائزز اینڈ اسٹرکچرز which is associated with the memory locations, they remain fixed at compile time and they does not change during the execution time. Unions, arrays, records, these are called static data structures. اور جو آپ کے dynamic data structures ہیں which expand or shrink as required during the execution of the program and their associated memory location changes. Examples اس میں ہم نے کہا تھا کہ linked list, stacks, queues اور trees. دین اس کے بعد ہم نے پھر بات کی کہ ایک اور کلاسیفیکیشن ہم جس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز آئیں کہ دے آر ناٹ کمپوزڈ آف اینی ادر ڈیٹا اسٹرکچرز. تو بیسیکلی دے آر دی بیسک پریمیٹیو ہیں, سب سے بیسک ہیں. ان کی جو عموماً جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر, ان کے آپریشنس کے لیے اور اسٹوریج کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے. ایگزامپلس جیسے انٹیجرز, بولینز, کریکٹرز, فلوٹ, ریئل. اور یہ جو ہے اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں, اور یہ اسکیلر ٹائپ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دے کنٹینز اونلی ون ویلیو ایٹ اینی گیون ٹائم. پریمیٹیو اس حوالے سے ہیں کہ ادر ڈیٹا اسٹرکچر کین بی بلڈ بائی دی کمبینیشن آف دیز ڈیٹا اسٹرکچرس. تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر مزید کہ ہم نے کہا دیر کین بی ٹو کا, پھر ہم نے سمپل ڈیٹا اسٹرکچرس بات کی کہ دے آر بلڈ فرام پریمیٹیوز, ان کی پریمیٹیو کی مدد سے بناتے ہیں. ایگزامپلز ہم نے بات کی اسٹرنگس, اریز, ریکارڈس. اور many programming languages they provide directly support for these data structures. اس کے علاوہ ہم نے کہا پھر وہی نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہیں, ٹریز. اب بعض لینگویجز نے اب جا کے ان کی پروگرامنگ بلٹ ان سپورٹ دینا شروع کر دی ہے, مگر بعض میں ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیولپ دی امپلیمنٹیشن آن یور اون. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ فائل آرگنائزیشنز بھی ہے, کیونکہ ڈیٹا ہیو ٹو بی اسٹورڈ ان دا کمپیوٹر ان دا فارم آف فائلس. تو جو ڈیٹا اسٹرکچرنگ ٹیکنیکس وچ از اپلائڈ ٹو دی کلیکشنز آف ڈیٹا that are managed as black boxes by the operating system, they are commonly called file organizations. اس میں ہم نے 4 بیسک فائل آرگنائزیشن کو ذرا دیکھا تھا. we call it sequential files, relative files, index sequential files and multi-key files. These organizations they determine how the contents of these are structured and they are built on the data structuring techniques. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کچھ ڈیٹا اسٹرکچر کے آپریشنس کی. تو جو بیسک آپریشنس کی ہم نے بات کی کہ یہ کسی بھی ڈیٹا اسٹرکچر پر نارملی اپلائی ہم کر سکتے ہیں. ون از ٹریورسنگ, یہ بڑا کامن آپریشن ہے. ٹریورسنگ مینس کہ ایکسیسنگ ایچ ایلیمنٹ آف اے ڈیٹا اسٹرکچر ایگزیکٹلی ونس سو دیٹ سرٹن آئٹمز ان دا ریکارڈ may be processed. So this accessing and processing is sometime called visiting the record. The other is the searching. Searching means finding the location of a record within a given key value or finding the location of all records that satisfy one or more conditions. آپ سرچ کرتے اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ پورا ڈیٹا اسٹرکچر کریں. ونس آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن آپ کو مل جائے تو یو کین ٹرمینیٹ دی سرچ آپریشنس. تو یہ ٹریورسنگ میں یہ کہ آل دی ایلیمنٹس آف دا ڈیٹا اسٹرکچر ہیو ٹو بی وزٹڈ ایگزیکٹلی ونس.
سرچ میں ورسٹ کیس یہ ہے کہ آپ کو ٹریورسنگ کرنی پڑے گی کیونکہ ہر ممبر کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز اگر آپ کو پہلے یا دوسرے یا تیسرے ممبر پر اگر آپ کو اپنے ریکوائرڈ کرائٹیریا پر ڈیٹا مل جاتا ہے تو یو مے ٹرمینیٹ دی سرچ, تاکہ آپ کو ایفیشینٹ اس کی ہینڈلنگ ہو جائے اور ٹائم جو ہے وہ کم لگے. دین وی ٹاک اباؤٹ انسرٹنگ. ایک بڑا کامن آپریشن ہے کہ مینس انسرٹنگ اے نیو ریکارڈ in the data structure. اور جو فورتھ کامن آپریشن ہے is the deletion, removing a record from the data structure. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انہی میں سے جو دو آپریشنز ہیں they may be used in a given situation. جیسے we want to delete the record with a certain given key, تو which way mean کہ ہم نے سب سے پہلے وہ سرچنگ کرنی ہے and then we have to delete it. تو اس میں سرچنگ جو ہے وہ implicit ہے along with the use of the delete operation. تو اس کے علاوہ دیر آر آلسو ٹو جو بڑے کامن آپریشنز ہیں وہ سم ٹائمز ہم یوز کرتے ہیں ان اسپیشل سچویشنز اینڈ دے مسٹ آلسو بی کنسیڈرڈ. ریممبر کہ یہ وہ آپریشنز ہیں جو آپ کسی بھی ڈیٹا اسٹرکچر پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو اسپیشل آپریشنز ہم کہتے ہیں, ون از دی سارٹنگ آپریشن, ارینجنگ دا ریکارڈز ان سم لاجیکل آرڈر, فار ایگزامپل الفابیٹیکلی اکارڈنگ ٹو سم نیم کی, اور ان نومیریکل آرڈر اکارڈنگ ٹو سم نمبر کی, سچ ایز سوشل سیکورٹی نمبر, CNIC نمبر اور اکاؤنٹ نمبر. اور اس کے بعد جو دوسرا آپریشن جو سم ٹائم ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از مرجنگ, مینس کمبائننگ دی ریکارڈ ان ٹو ڈفرنٹ سارٹڈ فائلز انٹو اے سنگل سارٹڈ فائل, ایگزامپل کے طور پر ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ ادر آپریشنز اگر ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر پر, کاپنگ کا ہے, کانکیٹینیشن کا ہے کہ جب آپ دو کو جوڑ دیں گے. دین وی ٹاک اباؤٹ, ہم نے پھر ایریز اور لسٹ کی طرف بات کی کہ لینئر لسٹ بیسیکلی از اے فائنائٹ نمبر n of homogeneous data elements, data elements of the same type. The list is amongst the most generic of the data structures. تو اس میں ریئل لائف میں جیسے ہم نے کہا کہ جی شاپنگ لسٹ ہے, گراسریز لسٹ ہو سکتی ہے, لسٹ آف پیپلز ٹو انوائٹ فار اے ڈنر, پیشنٹس ویٹنگ ٹو سی اے ڈاکٹر, دے کین بی ڈفرنٹ لسٹس. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی a list is a collection of items that are all of the same type. جیسے گراسری آئٹمز ہے, انٹیجرز ہے, نیمز ہے, پیشنٹس ہیں. The items or the elements of the list they are stored in some particular order. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے سم آپریشنس دیکھے آن دا لسٹ, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ اف وی وانٹ ٹو امپلیمنٹ لسٹ ایز این ایرے تو وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. اس میں سم آپریشنس کی ہم نے پہلے بات کی. جیسے ہم نے کہا تھا کہ یو کین کریٹ اے لسٹ, مینس کہ اس کا آپریشن ہو سکتا ہے پریزیومیبلی دیٹ کین بی ایمپٹی. ہم نے کاپی آپریشن کی بات کی, کلیئر کی بات کی, یو ہیو ٹو کلیئر دا لسٹ مینس ٹو ریموو آل دی ایلیمنٹس فرام دا لسٹ. انسرٹ ود ایکس ایٹ سم ڈیٹرمنٹ لوکیشن, کہ آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے آفٹر سرٹن لوکیشن کے, اس سے پہلے اس سے بعد میں. ہم نے ڈیلیٹ کا ایک آپریشن دیکھا, گیٹ کا دیکھا, اپڈیٹ کا دیکھا کہ آپ نے اس کو ریٹریو کر کے اس میں کچھ چینجز کرنی ہے ڈیٹا میں. فائنڈ کا تھا مینس سرچنگ بھی ہے, اینڈ لینتھ ہے کہ ایک آپریشن ہو سکتا ہے کہ وچ گیوز یو دی لینتھ آف دی لسٹ. تو آئی ہوپ کہ یہ جو لاسٹ لیکچرز میں ہم نے باتیں کی تھیں it has been well clear to you and you have finding no problem in understanding the concepts. اور آپ نے جو اس کو ان آپریشنس کو پروگرامنگ لینگویج میں بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی, اور آپ کو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ چندہ اس میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئی ہوگی ان دی امپلیمنٹیشن. آج ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what we have to discuss in our today's lecture. آج ہم ذرا سب سے پہلے بات کریں گے, ذرا میں یہاں پر آج روشنی ڈالنا چاہوں گا الگوریدم انالیسس کی. اس میں ہم نے جیسے کہا کہ اینی ڈیٹا اسٹرکچر اٹ ہیز سم ریسورس کنسٹرینٹس, تو ہم اس میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی کی بات کریں گے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. دین وی ٹاک اباؤٹ دی کمپلیکسٹی آف الگوریدمس, کہ کمپلیکسٹی آف الگوریدمس کیا ہے. میجرنگ دی ایفیشنسی آف اینی الگوریدم, کیونکہ ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ سچویشنس پر وی نیڈ ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ which will results in the available جو ریسورسز ہیں ان کے کنسٹینٹس ہیں اس کے اندر ہم نے سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو میجرنگ ہاؤ ٹو میجر دی ایفیشنسی آف دی الگوریدمس. آج ہم صرف بگ ای نوٹیشن پر زیادہ فوکس رکھیں گے. اس کے علاوہ بھی چند ایک نوٹیشنز جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے, اور کچھ ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈ انالیسس ٹیکنیکس کی. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہم. الگوریدمز اینڈ کمپلیکسٹی. The definition of algorithm is a well-defined list of steps for solving a particular problem. ہم کافی لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کر سکیں. But one of the major challenge of programming
is to develop efficient algorithms for the processing of our data. Challenge جو ہے وہ algorithm کا efficient ہونا ہے, efficient in the terms of time and space both. The time and space it uses are the two major measures of efficiency of an algorithm. ایک algorithm جو ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اپنے ایگزیکیوشن میں اور وہ کتنی میموری ریکوائرمنٹس اس کے لیے ہوتی ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. And the complexity of an algorithm is the function basically which gives the running time and or space in terms of the input size. اس کی اسپیس ریکوائرمنٹس اور رننگ ٹائم مینس دی ایگزیکیوشن ٹائم, تو دیٹ وہ جس فنکشن کے تھرو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے دیٹ گیوز یو دی کمپلیکسٹی اور آف این الگوریدم. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کورس میں ڈفرینٹ الگوریدم کو اسٹڈیز کریں گے ٹو ہیو آپریشن آن دا ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے, تو ہم دیکھیں گے کن سچویشنز میں کون اچھی پرفارمنس دے گا وچ گیوز اے بیٹر پرفارمنس اور اس کی کمپلیکسٹی کتنی بہتر ہے. Algorithm analysis میں we talk about we are more concerned about the two types of complexity. One is space complexity. It means how much space is required for a particular data structure, and the other is time complexity, ki how much time does it take to run the algorithm to have some operation on a specific data structure. تو آج ہمارا زیادہ فوکس اسپیس کمپلیکسٹی اینڈ ٹائم کمپلیکسٹی کے حوالے سے رہے گا. سو واٹ از space complexity? Space complexity is the amount of memory required by an algorithm to run to completion. And the most often encountered cause is the memory leak, جس کا ہم نے pointers کے حصے میں پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ the amount of memory required larger than the memory available on a given system, تو وہ memory leak ہو جائے گی تو پھر آپ کو problems آنا چاہیں گے. So some algorithms they may be more efficient if the data complexity completely is loaded into memory. اگر آپ کا RAM میں complete ڈیٹا پڑا ہے تو ان کی جو ہے algorithms بہت اچھا پرفارم کریں گے. But you need to look at some system limitations. For example, اگر آپ کا جو input data ہے it is 2 GB of text in various categories, so can I afford to load the entire 2 GB data into the memory? اگر obviously آپ کے پاس میموری لمیٹیشنز ہیں, اسپیس کی لمیٹیشنز ہیں, تو you cannot load 2 GB of data at one time in the memory. Then we have to divide it into some kind of chunks, and then we have to process the chunks of the available space. اور اس کے حوالے سے پھر ہم دیکھیں گے تو جب آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو میموری ریکوائرمنٹس کو بھی تو آپ کریں تو we have to look into the algorithm کہ وہ اس کو بریک ڈاؤن کیسے کرے گا اور اس کو وہ پھر ایگزیکیوٹ کیسے کرے گا to perform certain operations. اگر ہم اسپیس کمپلیکسٹی کو آگے بڑھائیں تو بیسیکلی دیر ول بی ٹو تھنگ, ون کین بی اے فکسڈ پارٹ اینڈ ادر از دی ویریبل پارٹ. جیسے the fixed part has the size required to store certain data or variables that is independent of the size of the problem. جیسے آپ نے name of the data collection ہے اس کے size یا variable سے independent ہے تو یہ fixed part ہے that can be. But variable part کیا ہے کہ space needed by variables whose size is dependent on the size of the problem. یہ آپ کا بیسیکلی فائل کی ایگزامپل لی تھی, اٹ کین بی این ایکچوئل ٹیکسٹ. تو اب آپ نے یہاں پر یہ چیز اویلیبل دیکھنے کہ یو ہیو ٹو لوڈ 2 GB آف ٹیکسٹ اور ورسز یو ہیو ٹو لوڈ 1 GB آف ٹیکسٹ ان دا میموری وٹ ایور از دا اسپیس اویلیبل. تو یہ اسپیس کمپلیکسٹی میں ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے. دی ادر از دی ٹائم کمپلیکسٹی کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک ٹو ایگزیکیوٹ اے پرٹیکولر الگوریتھم. So sometimes it is more, the time complexity is considered more important than the space complexity. کیونکہ اسپیس ابھی جو آپ کی میموری اسٹوریج they are becoming cheap, تو space available tends to be larger and larger, but time is still is a problem for all of us. اگر ہم اس کو تھوڑا سی حوالے سے دیکھیں کہ اب آپ اگر Core i3, i5, i7 آ گئے, we were having 4 processors on the single core in one computer. اور اس میں 3 to 4 GHz processor are in the market. GHz means roughly ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 to 4 billion instructions per second. ہم اس میموری سائیکلز میں اس کو ہم کر سکتے ہیں. Still, but ہم یہ دیکھتے ہیں کہ researchers estimate that the computation of various transformations for a single DNA chain for one single protein on 1 terahertz computer would take about 1 year. At this processing speed, it still requires 1 year
فار اٹس کمپلیشن. آپ دیکھیں کہ کتنی کمپلیکس اس کی جو ہے وہ پروسیسنگ ہے, اور اتنی پاورفل مشین ہونے کے باوجود, means 1 terahertz computer means 1 trillion instructions per second ہم اس کی پروسیسنگ کر رہے ہیں. even then it will require 365 days multiply by 24 hours multiply by 60 minutes multiply by 60 seconds and then multiply to 1 trillion. how much complex کا تو efficiency to time کے حوالے سے تو آپ کو دیکھنی پڑے گی. تو ہم we can conclude from this evidence that algorithm running time is a very important issue. We have to look into. تو ہم نے space complexity کو بھی مد نظر رکھنا ہے and time complexity کو بھی مد نظر رکھنا ہے. مگر عموماً یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ پرٹیکولر سچویشن میں آپ کو آپ کے آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ کم سے کم اسٹوریج اسپیس یوز کریں اور میکسیمم ایفیشینٹلی اس کو ہم پروسیس کریں. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایچ آف آر الگوریدمز دیکھیں گے کہ اٹ انوالوز اے پرٹیکولر ڈیٹا اسٹرکچر. سو accordingly we may not always be able to use the most efficient algorithm since the choice of data structure depends on many things, including the type of data and the frequency with which various data operations are applied. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں sometimes the choice of data structure involves a time and space trade-off. کہیں ہمیں پھر وہاں پر وہ لے دے کرنی پڑتی ہے. So by increasing the amount of space for storing the data, one may be able to reduce the time needed for processing the data. تو وہ ہمیں ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے. اور وائس ورسا کہ اگر آپ جو اسپیس ہے اگر اس کو کم کر رہے ہیں تو ہم ٹائم کو پروسیسنگ ٹائم کو انکریز کر دیں گے. تو کمپلیکسٹی آف الگوریدمس کو اگر ہم بات کریں تو انالیسس آف الگوریدم از اے میجر ٹاسک ان کمپیوٹر سائنس. In order to compare algorithms, we must have some criteria to measure the efficiency of our algorithms. تو جب بھی ہم نے ایفیشنسی کی اگر میں نے بات کرنی ہے کسی بھی الگوریدم کو تو we need some criteria against which we will measure. Let's suppose کہ M is an algorithm and let's suppose N, small n, is the size of the input data. M is an algorithm ہے اور N is the number of inputs ہے جو ہم نے کسی آپریشن پرفارم کرنے کے لیے we have to give to that algorithm. And the time and space used by the algorithm M are the two main measures for the efficiency of M, which is the algorithm. And the time is measured by counting the number of key operations that will be performed. And that is because key operations are so defined that the time for other operations is much less than or at most proportional to the time for the key operations. تو ہم کی آپریشنز کو اس وجہ سے میجر کرتے ہیں کہ اور اس کو ڈیفائن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ٹائم فار دی ادر آپریشن یا تو اس سے وہ کم ہوگا یا ایٹ موسٹ اسی جو کی آپریشن ان کے پروپورشنل ہوگا. اینڈ دا اسپیس از میجرڈ بائی کاؤنٹنگ دی میکسیمم آف میموری وچ از نیڈڈ بائی این الگوریدم. So we can say that the complexity of an algorithm M is the function f of n, which gives the running time and our storage space requirements of the algorithm in terms of the size n of the input data. Function of input data means n, and یہ ہمیں دے گا کہ اس کا running time کیا ہے یا اس کی storage space requirements of an algorithm are what. So frequently the storage space required by an algorithm is simply a multiple of the data size n. عموماً جو ہے آپ کا جو انپٹ جو ڈیٹا ہے اسی کا کوئی نہ کوئی ملٹیپل ہے تو اس سے ہم بڑی آسانی سے اسٹوریج اسپیس ریکوائرمنٹس نکال سکتے ہیں. اکارڈنگلی ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ unless otherwise stated or implied, the term complexity shall refer to the running time of the algorithm. ہم جب آگے اب فنکشنز کو ڈیفائن کریں گے تو ہم کیونکہ آف دا گیون سائز این ان پٹ کو ہم جو ہے گیون کرائٹیریا پہ ملٹیپلائی کریں گے تو وی کین گیٹ دی اسپیس کمپلیکسٹی, وہ تو ہمیں معلوم ہو جائے گی. تو اب ہم جو آگے فنکشن جو زیادہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم کمپلیکسٹی مینس کہ اس کا رننگ ٹائم کیا ہے, ایفیشنسی جو ہے آف دی ان ٹرمز آف ٹائم اسپیس کیا ہوگی. کوشچنز جو ہم نے آنسر کرنے ہیں اس حوالے سے وہ دیکھنا ہے کہ واٹ از اے گڈ اور ایفیشینٹ پروگرام کس کو کہتے ہیں. How we can measure the efficiency of a program, how to analyze a simple program, and how to compare different programs, what is the big O notation, what is the impact of input on program performance, what are the standard program analysis techniques,
اینڈ ڈو وی نیڈ فاسٹ مشینز اور ڈو وی نیڈ فاسٹ الگورتھمس. تو آج کے لیکچر میں ہم ان کوشچنس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ وچ از بیٹر, کون سا کرائٹیریا ہے وہ ہم نے میجر کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا رننگ ٹائم آف اے پروگرام از بیٹر, یا پروگرام کی انڈرسٹینڈنگ ہونا از مور ایزی, یا ہم یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے وی کین کوڈ اینڈ ڈیبگ اگر ان کیس آف ایررز, یا پروگرام میکنگ یوز آف ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز, یا ٹائم کے حوالے سے پروگرام رننگ ایز فاسٹ ایز پاسبل. سو وچ از بیٹر, یہ ڈفرینٹ کوشچنز اگر ہم آسک کریں تو وچ ون از بیٹر, تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سو میجرنگ ایفیشنسی. Measuring efficiency means ways of measuring the efficiency. Means you have to run the program and see how long it takes in terms of milliseconds, microseconds, or seconds ke hawale se. In this way we will measure the efficiency of the running time. Other is to execute the program and see how much memory it takes or it uses. It means the space. اگر آپ کے اف یو ہیو ٹو کنٹرول لاٹ آف ویریبل جن کی چیزیں ویری کریں کہ واٹ از دا ان پٹ ڈیٹا, واٹ از دی ہارڈ ویئر پلیٹ فارم, واٹ از دا پروگرامنگ لینگویج, کمپائلر, بٹ جسٹ پروگرام ہم یہ کہنا کہ ون پروگرام از فاسٹر دین اندر رائٹ ناؤ مینس اٹ ول آلویز بی فاسٹر. تو یہ لاٹس آف ویریبلز ہیں جن کے حوالے سے ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, تو وی ہیو ٹو لک ڈیپر ان سائڈ. اور اس کے علاوہ وی آلسو سم ٹائم وی وانٹ ٹو اچیو پلیٹ فارم انڈیپینڈنس کہ وہ ڈفرینٹ آرکیٹیکچرس کے اوپر یا ڈفرینٹ پروگرامنگ انوائرمنٹس کے اوپر وہ ایزیلی وہ چل جائے, تو وہ پلیٹ فارم بیک اینڈ پہ کوئی بھی ہو آپ کا الگورتھم ریمینز دا سیم رہے. تو اس میں وی کین یوز این ایبسٹریکٹ مشین دیٹ یوزز اسٹیپس آف ٹائم اینڈ یونٹس آف میموری انسٹیڈ آف سیکنڈز اور بائٹس, کہ ہم اس کو یونٹس جو اسٹیپس ہیں آف ٹائم اور یونٹس آف میموری ہم ان کو کیلکولیٹ کر لیں. تو ہم یہ ایزیوم یہ کریں گے کہ ایچ ایلیمنٹری آپریشن ٹیکس ون اسٹیپ and each elementary instance it basically occupies one unit of memory rather than کہ ہم اس کو bytes میں storage کو bytes میں اور execution کو ہم seconds کے حوالے سے measure کریں, ہم اس کو steps and units کا memory کرتے ہیں. اب running time کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ we have to find the average of x. اب اس میں given کیا ہے کہ there is an array x and we have to compute the array A such that A of I is the average of the elements x0 to xi for I from 0 to n minus 1. تو solution 1 کیا ہے کہ at each step I compute the element xi by traversing the array A and determining the sum of its elements respectively the average. Solution 2 کیا ہے کہ at each step of I update a sum of the elements in the array A, compute the element xi as sum of divided by I. تو اگر ہم یہ دیکھیں فگر میں کہ if these are the different inputs A, B, C, D, E, F, G means ایک different arrays کو ہم نے different times پر لیا ہے and this is the time کہ اور اس میں جو ہے تو جیسے آپ کے جو پروگرام ہے اٹ انکلوڈ این اف دین اسٹیٹمنٹ, تو دے میں ایگزیکیوٹ, وہ اگر وہ کیس ٹرو ہوگا تو ایگزیکیوٹ ہوں گی, ادروائز وہ نہیں ہوں گی, اس لیے وی کین سے ٹائم از ویریبل رننگ ٹائم. تو نارملی جو ہے وہ ہم 3 کیسز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگر آپ کو جو سب سے منیمم آتا ہے تو دس از دا بیسٹ کیس, اور جو سب سے زیادہ ٹائم کے حوالے سے جو ورسٹ ٹائم آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دس از دا ورسٹ کیس, اور باقیوں کو ہم اس کو جو درمیان میں اس کے آتا ہے تو جیسے لیٹس سپوز کہ ہم نے اس ایک سرٹن انپٹس کو جو ہے 7 ڈفرینٹ انپٹس پہ سیم آپریشن پرفارم کیے, تو اس میں ہم نے پھر یہ دیکھا تو وی ول سی کہ جی دس از دا بیسٹ کیس اینڈ دس از دا ورسٹ کیس, اور باقی اس کے درمیان جو ویلیوز آئیں اٹ مینس کہ دس از دا ایوریج رننگ ٹائم. ایوریج کیس میں یہ رننگ ٹائم وہ ویریبل کر رہا ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے. ٹپیکلی الگوریدمس کو ہم میجر کرتے ہیں کہ بائی دیئر ورسٹ ٹائم, کیونکہ وہ سب سے برا سچویشن میں وہی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم ورسٹ ٹائم کو آپس میں کمپیئر کر لیں تو وی کین ویری مچ گیٹ کہ جی کو ان میں سے جو ہے ورسٹ کیس میں میکسیمم یہ آ رہی ہے, تو اٹ مینس کہ یہ کمپیریٹیولی اس سے بہتر پرفارم کرے گا. اب ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ان پٹ ہے A is an array of n elements
اور ایچ ایلیمنٹ از آف ٹائپ انٹیجر. اور آؤٹ پٹ ہم نے یہ کرنی ہے کہ سم آف آل دی نمبرز ان دی ایرے اے. اس کو ہم کوڈ چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن لکھا ہے جس میں ہم ایرے کو پاس کر رہے ہیں اور n از دی سائز, بیسیکلی دی سائز آف دی ایرے, اور یہ جو ہے اس نے سم کیلکولیٹ کر کے وہ اس کو ریٹرن کرنا ہے. ہم ایک اس میں لوکل ویریبل لے رہے ہیں s فار رننگ فار کیلکولیٹنگ دا رننگ سم, اور ہم نے اس کو لوپ چلائی چونکہ سی لینگویج کے سنٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ int I is equal to 0, I less than n, اور I کو انکریمنٹ کریں گے, اور بیسیکلی اونلی ون ود ان دا باڈی آف دا لوپ دیر از اونلی کہ ہم جو انیشلائز سم از دی ایڈیٹیو آئیڈینٹی, اس لیے اس کو 0 سے انیشلائز کیا تھا, اور ہر ایلیمنٹ کو ہم سم میں ایڈ کرتے جائیں گے. تو بائی دا ٹائم دس لوپ ول ٹرمینیٹ, تو وی ول ہیو بیسیکلی اس لوپ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لوپ جو ہے فرام 0 to n وہ اس کو ٹریورس کرے گا فار ایچ, کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ٹریورس دی ایچ ایلیمنٹ آف دی ایرے, اور ہم ہر ایلیمنٹ کو جو ہے ایک رننگ ٹوٹل میں ایڈ کرتے جائیں گے. تو بائی دا اینڈ دس لوپ ول ٹرمینیٹ, تو ہم نے اس کے تمام ایلیمنٹس کو ون ٹائم ایکسیس کیا اور ہم نے اس کو رننگ ٹوٹل میں ڈالتے گئے. تو بائی دی اینڈ آف دی لوپ وی ول گیٹ ان ایس دی سم آف آل دی ایلیمنٹس ان دی ایرے اے, اور آفٹر دیٹ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف دس فنکشن از ٹو ریٹرن دی sum back to the calling program. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک الگوریتم ہم چھوٹا سا ہم نے لکھا ہے, تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ how we should analyze this algorithm in space of time. تو analysis of sum کو اگر ہم دیکھیں تو we describe the size of the input in terms of one or more parameters. تو input to sum is an array of n ints, so the size is basically the n elements. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ then we have to count how many steps are used for an input of that size. تو a step basically ایک ہم یہ کہیں گے it's an elementary operation such as آپ کی addition ہے, آپ کی comparisons ہے, assignments ہے, اور آپ کے element کا جو ہے وہ اس کی ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے, it is a step. تو اب ہم اسی الگوریتم کو اگر ہم دیکھیں تو ان پٹ کو ہم نے وہی دیکھی تھی. اب یہ دیکھیں ایس کی اسائنمنٹ, دس از ون سنگل آپریشن, جہاں پہ انٹ آئی کو ہم جب انیشلائز کر رہے ہیں دس از دی سیکنڈ سنگل آپریشن. ون اسٹیپ ہے کمپیریزن 3, یہ بھی ایک سنگل اسٹیپ ہے جو کمپیریزن کا ہے. کنڈیشن چیکنگ ہے, یہ انکریمنٹ اب ہی ون اسٹیپ ہے. ایکسیسنگ اس کا ڈیٹا لینا, اس کے ساتھ ایڈیشن کرنا از ون اسٹیپ. اسائنمنٹ از اندر اسٹیپ, اور فائنلی جو ہم اس کی ویلیو ریٹرن کر رہے ہیں دیٹ از آلسو دی ون اسٹیپ. اگر ہم یہ جو ہم نے نوٹ کیا کہ اس الگوریتم میں دے آر 8 اسٹیپس ٹو بی پرفارم, مینز ایگزیکیوشن جن کی ہونی ہے. اب اس میں سے اگر ہم ان کی فریکوینسی کی بات کریں تو 1, 2 and 8 ان کی جو فریکوینسی ہے دے ہیو ٹو بی ڈن اونلی ونس ود ان دی فنکشن کال. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ چونکہ لوپ چلنی ہے فار اے نمبر آف ٹائمس, تو ہر آئٹریشن کے لیے یہ اگر اس کی 10 آئٹریشنز ہیں تو اسٹیپ نمبر 3, 4, 5, 6 and 7 یہ ونس ایگزیکیوٹ ہوں گی فار ایچ آئٹریشن. اور اگر آپ کی یہ لوپ اگر لیٹس سپوز کہ یہ 10 دفعہ چلتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ 10 into 5 means 50 ٹائمس چلے گا فار ایچ آف دا فار لوپ. اور اس میں بیسیکلی n آئٹریشنس ہوں گی کیونکہ n gives you the number of size, ہم ٹریورسنگ کر رہے ہیں. تو ٹوٹل ہم کیا کہہ سکتے ہیں بیسیکلی کہ یہ چونکہ 5 آپریشنز ہیں 5 into n plus 3, تو اس کی جو ہم نے کمپلیکسٹی ان ٹرمز آف ٹائمنگ ریکوائرمنٹس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے 5n plus 3. تو ویئر n is the total number of elements in a given array. اگر وہ 10 ہوں گے تو یہ 5 into 10 plus 3 53 ہو جائے گا. اگر n کا سائز 100 انپٹس ہیں تو it will be 503 and it's so on. تو کمپلیکسٹی فنکشن جو ہے ہم اس کا وہ نکالیں گے الگوریتم کا, وہ f of n, کیونکہ now n is the given number of input, تو this is equals to 5n plus 3. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ how 5n plus 3 grow کیسے کرتا ہے, اور اس کو ہم ایسٹیمیٹڈ کریں گے رننگ ٹائم فار ڈفرنٹ ویلیوز آف n. لیٹس سپوز if n is 10 تو یہ 5n plus 3 will become 53 steps. اگر n is 100 ہے it becomes 503 steps. if n is 1000 elements ہیں تو then it will be 5003 steps. اور اگر یہ 1 million ہو جائے تو یہ 5 million 3 steps ہو جائیں گے.
تو ہم اس میں ایک جو اس کے کمپیریزن میں بتانے کی بات یہ ہے کہ if as جس طرح n گرو کر رہا ہے تو the number of steps grows in linear proportion to n for this sum function, کہ جس طرح n گرو کر رہا ہے اسی طرح لینئر کی سیریز میں لینئر ٹائپ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف اسٹیپس بھی گرو کر رہے ہیں. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ what dominates. What about اگر ہم اس میں دیکھیں what about 5 in 5n plus 3 and what about plus 3, تو 5 بیسیکلی کانسٹنٹ ہے اور plus 3 بھی کانسٹنٹ ہے. تو بیسیکلی ہم اس لینئر وہ ریلیشن شپ جو بن رہا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے n کے اوپر. As n gets large the plus 3 become insignificant. جیسے ہم نے دیکھا کہ 503 5003 اور 5 million 3 اور 5 billion 3 میں جائیں گے تو 3 is a very insignificant amount بن جائے گی. تو جو n بڑا ہوتا جائے گا تو پلس 3 جو ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور ایک سٹیج آئے گی بیکم انفینٹ. تو 5 جو ہے وہ اٹ کین بی انیکوریٹ ایز ڈفرنٹ آپریشنز دے ریکوائر ویرینگ اماؤنٹ آف ٹائم, کیونکہ اسائنمنٹ کے لیے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, ایکسیس کرنے کے لیے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ جیسے کمپیریزن ہے وی ڈونٹ نو کہ ان کا آپس میں ایگزیکٹلی کیا ریلیشن شپ ہے, مگر ہم فی الحال اس کو یونٹ آف ٹائم n کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم فنڈامنٹلی دیکھیں تو ٹائم بیسیکلی اس میں از لینئر ہے ان n. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسمپٹوٹک کمپلیکسٹی. اسمپٹوٹک کمپلیکسٹی کہ ایز n گیٹس لارج دی کانسنٹریٹ آن دی ہائر آرڈر ٹرم. تو جب n بڑا ہوگا تو وی ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن دی ہائر آرڈر ٹرم. تو دس از دی so first of all you have to drop the lower order terms such as plus 3, and you have to also drop the constant coefficient of the highest order that is n. تو اس کا کوفیشنٹ اگر ہم 5 کو بھی ڈراپ کر دیں پلس 3 از آلسو n, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی سمپٹومیٹک کمپلیکسٹی ہے کہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فنکشن 5n plus 3 time bound is set to grow asymptotically like n. تو یہ ہمیں یہ دے دے گا کہ this gives us an approximation of the complexity of the algorithm. تو it's not exact, it gives you a rough approximation. So we can also ignore lots of machine dependent details and we basically concentrating on a bigger picture. تو جیسے ہم comparison function کریں تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ if f of n and g of n are the two complexity functions, تو we can say کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of n is basically o of g of n. ہم اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ o means order, تو ریڈ ہم اس کو ایسے کریں گے کہ f of n as order of g of n, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of n is the big O of g of n. And if there are constants such as c and n naught such that n is always greater than n naught, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of n is less than equal to c of gn, and for all sufficiently large n. تو بگ او نوٹیشن پہ ہم نے جیسے آج ہم نے کہا تھا کہ آج ہم تھوڑا سا اس پہ زیادہ فوکس کریں گے. It is used in computer science to describe the performance or complexity of an algorithm. Specifically یہ describe کرتا ہے worst case scenario کو, یہ consider نہیں کرتا best case یا average case کو. The big O notation can be used to describe the execution time required or the space used, for example, in memory or on a disk by an algorithm. And it basically characterizes functions according to their growth rate. اب یہ اس کو جو functions ہے اس کو یہ different characterize کرے گا depending upon their growth rate, and different functions with the same growth rate may be represented using the same O notation. Basically, it is used to describe an algorithm's uses of computational resources. یہ ہمیں صرف اس کے computational resources جو چاہیے space of time and space complexity کے حوالے سے, یہ ہمیں ہمیشہ worst case بتائے گا for the running time or the memory usage of an algorithm is often expressed as a function of the length of its inputs using the big O notation. اور یا simply اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it describes how the algorithm scales, it performs in the worst case scenario as it is run with more input.
ہم ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں کہ if we have a subroutine that searches an array item by item looking for a given element, تو جو سنیریو بیسیکلی جو بگ او ڈسکرائب کرے گا وہ یہ ہوگا کہ when the target element is lost or it is not present at all. تو یہ ورس کیس ہے کہ آپ اس کو ٹریورس کر رہے ہیں تو اس میں ورس کیس کیا ہوگا, یا تو وہ سب سے آخری ایلیمنٹ ہوگا, تب اس مینس کہ آپ نے تمام ایلیمنٹس آف ایرے کو ایک دفعہ دیکھ لیا, یا وہ اس میں موجود نہیں ہے, جب موجود نہیں ہے تبھی بھی آپ کو تمام اینڈ تک تو دیکھنا پڑے گا. تو دس از دا بگ, اس میں جو ہے اگر اس کیس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ورسٹ سینیریو یہی ہوگا, یا تو وہ سب سے آخری ایلیمنٹ ہے یا وہ اس میں موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو تمام ایرے کو دیکھنا تو پڑے گا اینڈ تک. So this particular algorithm is O of n, as the same algorithm working on an array with 25 elements should take approximately 5 times longer than an array of, کیونکہ لینئر ہے. اب ایک اگر سائز 5 کا آپ ایرے لیتے ہیں اس میں کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے تو آپ نے اس ایرے کو کتنی دفعہ دیکھا, کتنے ایلیمنٹ سے جا کیا 5 تک. اب اس کو جب ہم نے 25 پہ کیا تو وہ صرف 5 گنا زیادہ ہے, تو وہ 5 گنا زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ 25 ایلیمنٹس کو آپ نے ٹریورس کرنا ہے. اینڈ وی نو کہ جو نمبر آف آپریشنس ہیں ان کی ایگزیکیوشن ایک مشین پر ایک ہی ٹائم پر ایک ہی طرح سے ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینئر گروتھ ہے اس کی. The big O notation allows the algorithm designers basically to predict the behavior of their algorithms and to determine which of multiple algorithms to use in a way that is independent of computer architecture or a clock rate. تو یہ ہمیں بگ او نوٹیشن ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ ہم بیہیویئر اپنے الگوریدمس کا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ ہم یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ وچ آف دی ملٹیپل الگوریدم ہے جو ہمارے پاس ڈفرنٹ سولوشنز ہیں ان میں سے کون سا ہم یوز کریں, سو دیٹ کہ جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو کلاک ریٹ ہے وہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو description of a function in terms of big O notation usually only provides an upper bound on the growth rate of, وہ اس کو lower bound کو نہیں دیکھتا, وہ صرف اس کی upper bound کو دیکھتا ہے. تو in a typical usage ہم یہ کہہ سکتے ہیں the formal definition of O notation is not used directly, rather the O notation for a function f of x is derived by the following simplification rules. Be clear about these rules. Like if f of x is a sum of several terms, the one with the largest growth rate is kept and all others are omitted. And if f of x basically is a product of several factors, so any constant terms in the product that do not depend on x, they are omitted. Let's suppose hum f of x is hum dekhte hain ki it is 6x4 minus 2x3 plus 5. And suppose we wish to simplify this function using O notation to describe its growth rate as x approaches infinity, right? The upper bound. So this function basically is the sum of three terms, 6x4 minus 2x3 and 5. So of these three terms, agar hum ye dekhen, the one with the highest growth rate is the one with the largest exponent as a function of x. Namely 6x4 exponent 4 hai, that is the largest. Now one may apply the second rule, कि 6x4 is the product of 6 into x4 in which the first factor does not depend on x. So omitting this factor, it will result in the simplified form x4 power 4, and thus we say that f of x is big O of x of 4, x power 4, اور میتھمیٹیکلی ہم اس کو یہ یوں لکھ سکتے ہیں کہ f of x is basically the big O notation for x of 4. تو یہ x is the number of size of input, اور یہی اس کا worst case کے حوالے سے سچویشن ہوگی. اب ہم let's suppose کہ n کے different values دیکھتے ہیں کہ if n is 1 تو O of 1 کیا ہوگا. تو if O of 1 is described an algorithm that will always execute in the same time or space regardless of the size of the input data. O of 1 means کہ اس کی ٹائم اور اسپیس کی جتنی مرضی انپٹ ڈیٹا ہو جائے وہ اس کی گروتھ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل آپ یہ ڈیٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ if a number is even or odd, push یا pop آپریشن کرنا ہے on a stack,
insert and remove operation کرنے ہیں on a queue, تو it will always be, the complexity will be O of 1. It will always execute in the same time or space regardless کہ اس کا size of the input data set کیا ہوگا. جب ہم O of n کی بات کرتے ہیں, it describes an algorithm whose performance will grow linearly and in direct proportion to the size of the input data set. It means کہ اس کے حساب سے grow کرے گا. جیسے ایگزامپل ہے کہ finding the minimum or the maximum element in a list, or we have to do sequential search in an unsorted list of n elements. تو پھر جتنے نمبر آف ایلیمنٹس اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. یا جیسے ہم نے ٹریورسل کرنی ہے آف لنک لسٹ, یا ہم نے اس کو ایرے کو ٹریورس کرنا ہے, مینس ایگزیکٹلی وزٹنگ دی ایلیمنٹس once for the data structure with n elements. تو ایگزامپل کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ O of n کو یہ کیسے گرو کرتا ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ جسے ہم contains value is a function, اور اس میں ہم ایک string کا array of strings لے رہے ہیں اور ایک string value ایک لے رہے ہیں element as a string type, اور یہ function جو ہے یہ آپ کا boolean value return کرے گا, means either true or false. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں for int of 0 initialize کر رہے ہیں, لوپ چلا رہے ہیں کہ جتنی strings کی length ہے, چونکہ وہ array ہے, array کی length کو ہم اس کو چلائیں گے at i++ with each iteration ہم اس کو انکریمنٹ کریں گے. ہم یہ چیک کریں گے کہ if strings of i جو ہے وہ value کے برابر ہے تو وہ اس کو value کو true کر دے گا. ادروائز ہم ایک اسپیسیفک value کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہمیں وہ موجود اس میں ہے یا نہیں ہے. once it is found تو ہم اس کی وہاں پر وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے, اور اگر نہیں ہے تو یہ پھر وہ ٹریورسل اینڈ تک ورسٹ کیس ہے اینڈ تک چلی جائے گی, اینڈ یو ول ریٹرن دی ویلیو آف فالس. ایکسپلینیشن کو ہم فالو کرتے ہیں. تو دی ایگزامپل جو بھی ہم نے دیکھی, اٹ آلسو ڈیمونسٹریٹس ہاؤ بگ او اٹ فیورز دی ورسٹ کیس پرفارمنس سیناریو. تو میچنگ اسٹوڈنٹ اب جو ہے could be found anywhere during the iteration of the for loop and the function would return early. But big O notation will always assume the upper limit where the algorithm will perform the maximum number of operation, means that is the worst case. تو O and 2 کو اگر ہم دیکھیں گے, it represents an algorithm whose performance is directly proportional to the square of the size of the input data set. For example, جیسے bubble sort ہے تو comparing example آئے گی جیسے 2 dimensional array of size n by n ہے, اس میں اگر ہم comparison کریں گے تو it will take n square. Finding duplicates in an unsorted list of n elements implemented with 2 nested loops, تو یہ بھی آپ کا O(n) square ہوگا. So this is common with algorithms that involves nested operations over the same data set. تو جہاں پر آپ کی جتنی نیسٹنگ ڈیپر ہوتی جائے گی تو اگر آپ کی 3 لیول کی نیسٹنگ ہے تو وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ big O notation میں n کیوب ہو جائے گا. اگر 4 لیول کی نیسٹنگ ہے it will go up to n power 4. پھر آپ کی ایک اور دوسرا ہے جیسے وہ ہو سکتا ہے کہ big O from 2 to the power n, binary کی power n denotes an algorithm whose growth will double with each additional element in the input data set. جیسے آپ ایک ایلیمنٹ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو وی کین سے دیٹ دی ایگزیکیوشن ٹائم آف این big O to n function will quickly become very large. تو big O gives the upper bound. یہ ہمیں بار بار میں اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ lower bound نہیں دیتا, it gives you the upper bound. Complexity of an algorithm, it is usually used in conjunction with processing data sets such as lists, but it can be also be used elsewhere. کمپیرنگ فنکشنز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا 2 فنکشنز ہیں 100n square versus 5n cube, تو which one is better. تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر n کی ویلیو 1 ہو, 1 ایلیمنٹ ہو, تو 100n square means 10. ہم اس کو حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اگر 5n cube لیں گے تو وہ 5 ہو جائے گا. تو 5n cube کو اگر ہم جب n is power 2 ہو جائے گا تو it will become 40. تو n square چونکہ 1 ہے تو یہ 100 بیسیکلی ہو جائے گا. یہ 400 کیونکہ اسپیس کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا کم دکھا رہا ہوں. اور یہاں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر if n کی ویلیو 1 2 3 4 5 6 7 اور this is the number of steps, اور اس کے جو ایگزیکیوشن ٹائم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک الگورتھم کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ 10n square ہے where n is the number of input element, تو وہ اگر 3 4 5 سے اگر ہم یہ 10 تک دیکھیں تو کوئی اتنا ان دونوں میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں آ رہا, بلکہ ایون اپ ٹل ہم یہاں پر 20 22 تک بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں آ رہا.
بٹ اس کے بعد آپ یقیناً یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کی نمبر آف انپٹس بڑھتی گئیں تو اس میں اب جو ہے وہ 100n² نے پرفارمنس بیٹر رہی، جبکہ 5n³ کی پرفارمنس ایک دم جو ہے وہ بائی دا ٹائم وی ریچ 34 انپٹس تو بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. تو وہ شروع میں وہ زیادہ ایفیشینٹ تھا، مگر بعد میں وہ جو ہے وہ یہ والا الگوریتھم اٹ پرفارمس بیٹر. تو وائی دس از یوزفل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز انپٹس گیٹ لارجر any algorithm of a smaller order will be more efficient than an algorithm of a larger order. جیسے ہم نے یہ ایک اور ایگزامپل کے ذریعے یہ ٹائم ہے ان دا کیس آف اسٹیپس ہم ناپ رہے ہیں، انپٹ یہ سائز ہے ہمارا. تو اگر ہم اس کو 0.05n² جس کو OM(n)2 اور 3n جو ہے وہ 0 دیکھ رہے ہیں، تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ n(60) تک جو ہے تو یہ اس نے جو ہے وہ اس نے بیٹر پرفارم کیا، بٹ آفٹر n=60 تو وہ 3n از مچ مور بیٹر دین ON2. تو بگ او نوٹیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھنک آف فنکشن آف n از اے بگ او آف g of n. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of n grows at most like g of n, or f grows no faster than g, so ignoring constant factors and for large n. Important جو ہے کہ big O is basically is not a function, never read as اس کو ہم نے equal نہیں پڑھنا. Example جیسے 5n plus 3 is O of n, 3 at 37 and 5 plus 7n² minus 2n plus 1 is basically ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ is a O is of n 5 highest order جو ہے. اگر ہم اس کے آپس میں تو 4 فنکشنز کی اگر ہم کمپیریزن کریں کہ this is 5n4 100n² plus 5n³ 5n³ 100n²، اور ہم نے یہ پہ دیکھ رہے ہیں نمبر آن بیسس آف نمبر ویلیوز انپٹ جو ویلیوز n کی ویلیوز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم نمبر آف اسٹیپس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ اٹ ٹیکس. تو اگر آپ یہ شروع میں دیکھیں گے تو آفٹر 5-6 میں جو یکدم اس کا جو 5n4 اس کی پرفارمنس کتنی بڑی ہو گئی کہ اگر ہم یہاں پر ہم اس کو ہم 11 کے حساب سے دیکھیں تو وہ یہاں پر یہ کتنا ٹائم لے رہے ہیں، یہ کتنے نمبر آف اسٹیپس میں کر رہے ہیں، جبکہ یہ 5n4 جو ہے وہ کتنا زیادہ اسٹیپس لے گا ٹو پرفارم دیٹ ایگزیکیوٹ دیٹ فنکشن. تو اس کی کمپلیکسٹی ان ٹرمز آف ٹائم بہت زیادہ ہے. مگر ہم اسی کو ہم یہ دیکھیں تو یہ اوور اے پیریڈ آف ہم جیسے چاہیں گے جو لیسٹ کوفیشینٹ ہے ایٹ ہائر نمبر اٹ آلویز پرفارم بیٹر. 33 کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جا کے 100n² اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ایون ایز کمپیئر ٹو 100n² plus 5n³ یا 5n³ کے حوالے سے. یہ 5n³ کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ 100n² plus 5n³ ہے. اس کی پرفارمنس کتنی، اور امیجن کہ یہاں پر تو یہ بہت زیادہ ہوگی، یہ تو اس حساب سے گرو کر رہا ہے. تو جو کامن ہے اس میں ہم یہ کریں گے جیسے کہ سائز بیسیکلی ڈز میٹر. ہم نے یہاں سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے. تو جو کامن آرڈرز آف گروتھ ہیں جیسے 0 of k means 0 of 1 کانسٹنٹ ٹائم ہے، یہ log n of the base b جس کو ہم کہتے ہیں logarithmic ٹائم. O of n means لینئر ٹائم ہے، n log n بھی ہو سکتا ہے، n² means quadratic ٹائم، n³ جو ہے وہ کیوبیکل ٹائم ہے، اینڈ اس کو ہم کنٹینیو کریں تو k of n means ایکسپونینشیل ٹائم. تو جو آپ کو یہ ڈاؤنورڈ بتاتے جائیں گے تو مینس کانسٹنٹ ٹائم کی کمپلیکسٹی سب سے کم ہے، لاگریتھمک ٹائپ کی اس سے زیادہ ہے، لینئر ٹائم کی اس سے زیادہ ہے، کوارڈریٹک. اس طرح آپ کی جو آپ اس طرف جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کمپلیکسٹی آف این الگوریتھم ول انکریز. اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ if what happen if we double the input value of size n، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ لینئر ہو اور اس حوالے سے یہ لاگ بیسڈ ہو، 5n ہے، n log n2 ہے، n² ہے اور 2 power n ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم 8n ہو اور اس کو لاگ دیکھیں وہ 3 ویلیوز میں 3 اسٹیپس میں بتا دے گا، جبکہ ورسٹ کیس لینئر کے کیس میں 8 میں بتائے گا. اگر اس کو ہم ڈبل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ لاگ والے میں لاگریتھمک ٹائم میں بہت کم فرق آئے ودن 4 اسٹیپس، جبکہ 5n میں آپ یہ دیکھنے کہ ڈبل ہو گیا. لاگ n2n میں یہ ڈبل سے بھی ٹرپل سے تھوڑا سا کم ہے. اسکوئر میں کریں گے تو وہ اس کا اسکوئر ہو جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیں گے اور سب سے جو ڈفرینس ہے وہ 2 power ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کتنا فرق آنا شروع ہو گیا، 10⁻76 will takes a lot of time. تو بگ نمبرز جو ہیں سپوز اے پروگرام ہیز رن ٹائم n فیکٹوریل ہے اینڈ دا رن ٹائم فار end of 10 is 1 second.
n فیکٹوریل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اگر n کی ویلیو اگر 10 ہے اور اس میں 1 سیکنڈ ہے تو فار 12 کے لیے کتنا ہو جائے گا, مینس 120, کیونکہ 10 تک 1 سیکنڈ ہے تو 11 ملٹیپلائی بائی 10 از 120, 120 سیکنڈ مینس 2 منٹس رن ٹائم. اور اگر n 14 کر دیں گے تو رن ٹائم ول بی 6 آورس. جسٹ امیجن کہ 120 کو ملٹیپلائی کریں گے انٹو 13 انٹو 14, اور اگر وہ n 16 ہو جائے, یہ دیکھیں صرف 2 اٹ ول دا رن ٹائم ول ایکسپوننشیل فیکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں 2 months ہو جائے گا. n is equal to 18, the run time is 50 years. n time اگر n کی ویلیو 20 کریں the run time is 200 centuries. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لینئر گروتھ میں, فیکٹوریل گروتھ میں یہ کتنا میٹر کرتا ہے, کہ سائز ڈز میٹر. اب ہم تھوڑا سا اسٹینڈرڈ انالیسز ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹ ٹائم اسٹیٹمنٹس کیا ہیں. کہ سمپلسٹ کا ون مین کہ O(1) ہم نے کہا یہ ٹائم اسٹیٹمنٹس ہے. اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جیسے سمپل ڈیٹا ٹائپ کے ہم کرتے ہیں, انٹ x = y اسائنمنٹ ہے. ارتھمیٹک آپریشن جیسے ہم کر رہے ہیں 5 × y + 4 - z, تو اس کی بھی ٹائم اسٹیٹمنٹ کیونکہ انسگنیفیکنٹ ٹائم لیتا ہے تو O(1) ہی ہوگا. ایرے ریفرنسنگ آپ کر رہے ہیں یا ایرے اسائنمنٹ کر رہے ہیں فار آل جے, ایف اے جے کو 5 کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں, تو یہ تمام جو ہے وہ آپ کو کانسٹنٹ ٹائم اسٹیٹمنٹس ہیں. موسٹ کامن کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جیسے سچ ایز x < 12 اینڈ آل دیٹ. اینالائزنگ لوپ کی اگر ہم بات کریں گے تو اینی لوپ ہیز 2 parts, کہ ہاؤ مینی آئٹریشنز آر پرفارمڈ اینڈ ہاؤ مینی اسٹیپس پر آئٹریشن. تو جیسے انٹ 0 to j 2 ویریبل لے رہے ہیں, ایک سم اور ایک j, سم کو انیشلائز کر رہے ہیں with 0 اور j کی لوپ چلا رہے ہیں فرام لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلے گی اسٹارٹنگ with ویلیو آف j اور سم پلس j. تو اس میں لوپ ول ایگزیکیوٹ n ٹائمز مینس 0 to n-1, اور اس میں جو ہے آپ کے 4 اسٹیپس پر آئٹریشن ہوں گے. ٹوٹل نمبر ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ n of O(1) مینس O(n) کو ہم کریں گے تو ان دی اینڈ وہ n کے اوپر ہی بیس کر رہا ہے, لینئر ٹائم میں ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دس لوپ اگر ہم یہ کریں تو لوپ ایگزیکیوٹ 100 times 1 steps per iteration, total time is this which is again 1. This is called a product rule کہ ہم کسی سے جب کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ ہو جاتا ہے, تو this becomes 1. Analyzing loop اگر ہم پھر اس کو دیکھیں what about while loops کہ determine how many times this loop will be executed. جیسے بول آپ نے ایک ڈکلیئر کیا کہ ڈن, اس کو آپ نے فالس کر دیا, رزلٹ ہم نے رزلٹ کو انیشلائز کیا تو the value of 1 ڈکلیریشن کا, اور n is a variable of n. scanf ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں ویلیو کو while it is not done, تو وہ will کیا کریں گے کہ ہم رزلٹ کو رزلٹ کے ساتھ n کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. رزلٹ will be stored in n and we will decrement n. If n is less than equal to 1 then done is equals to true, اور یہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. تو loop terminates when done is equal to true which happens after n iterations. تو اس کا ٹوٹل ٹائم کیا ہوگا, بگ O ہوگا, اس مینس کو ہم کہیں گے کہ یہ لینئر ہے, n پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ورسٹ کیس سینیریو دے گا. نیسٹڈ لوپس کی اگر ہم بات کریں کہ ٹریٹ جسٹ لائک اے سنگل لوپ اینڈ ایویلویٹ ایچ لیول آف نیسٹنگ ایز نیڈیڈ. جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے j to 0, j to n لیس دین n, j++. اب اس کے اندر ہم k کو دیکھ رہے ہیں, k کو اسائنمنٹ کر رہے ہیں n, k is greater than 0, k minus sum plus equal to k plus j. تو how we will have to start with the outer loop. اس میں کتنی iterations ہیں, n ہے. And how much time per iteration need to evaluate inner loop. Inner loop uses O(n), ہم اس کو آلریڈی دیکھ چکے ہیں. تو O(n) ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا, n into O(n), and O(n) is means basically n into n which is n square. اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ رول. تو اس کو ہم دیکھنے کے اس کی جو ڈسٹڈ لوپ ہے اس کی کمپلیکسٹی n square ہوگی. What if the number of iteration of one loop depends on the counter of the other. جیسے int j k for j is equal to 0, j less than n, j++. For k is equal to 0, k less than j, k++, sum plus equal to k plus j. Analyze inner and outer loop together. Number of iterations of the inner loop is 0 plus ہم کریں گے تو O power n square ہو جائے گا. Sequence of statements کو اگر ہم دیکھیں, for a sequence of statements compute their complexity.
تو فنکشنز انڈیویجولی اینڈ ایڈ دیم اپ. جیسے ہم اس کو یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیسٹڈ لوپ ہے جو سم پلس کرتی ہے, یہ ایک سمپل لوپ ہے تو اس میں یہ کر رہے ہیں, تو ٹوٹل کاسٹ اس کی کیا ہوگی کہ نیسٹڈ لوپ جہاں پر ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ او این اسکوئر ہے, اس کا ورسٹ کیس او این ہے اور اس کا تو 1 ہی ہے, کانسٹنٹ ہی ہے. تو جب ہم اس کو ہم پروڈکٹ رول کے حساب سے کریں گے تو اس پورے الگوریتم کا بگ او نوٹیشن جو ہے وہ ہائیسٹ آرڈر مینس این اسکوئر ہی آئے گی. دس وی کالڈ اے سم رول, وہ ہم نے پہلے پروڈکٹ رول دیکھا تھا. Digression جس کو ہم کہتے ہیں کہ when doing big O analysis we sometimes have to compute a series like 1 2 3 plus plus n minus 1 plus n. تو اس کی کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ تو ریممبر جو گوسین ٹرم ہے, گوسین سیریز کیا ہے کہ summation of I from I1 to n into n plus 1 over 2 which is basically n square plus n over 2. تو اس میں higher order کیا ہے؟ تو big unit is always n square. It means کہ یہ n number of input کے حساب سے square ہوگا, تو وہ اس کی کمپلیکسٹی worst case میں آ جائے گی. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کی اگر ہم بات کریں گے تو واٹ اباؤٹ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس سچ ایز اف کنڈیشن ہے آپ کی تو پھر اسٹیٹمنٹ 1 ایلس اسٹیٹمنٹ 2, تو وہ اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ 1 رن از او لینئرلی ہے اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 رنز ان او اسکوئر او این اسکوئر ٹائم. We use worst case complexity among all inputs of the size n. What is the maximum running time? ہم کیا کہیں گے؟ The analysis for above example is n square. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ fast machine versus fast algorithm, ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ اس میں ہو سکتی ہے؟ ہمیں fast algorithm چاہیے یا fast machine کے حوالے سے؟ تو if you get a 10 times fast computer, then it can do a job in 10 cube seconds for which the older machine took 10 raised power 4 seconds. تو جب آپ ایک مشین 10 times faster لیں گے تو بیسیکلی تو مطلب ہے کہ جو پہلی مشین جو ہے وہ اگر آپ کا 10 raised power 4 جو ہے 10,000 سیکنڈ میں وہ کام کر رہی تھی, تو آپ 10 times faster مشین اس کو 1000 seconds میں کر لے گی. مگر ہم کمپیئر کریں دی پرفارمنس آف الگوریدمس ود کمپلیکسٹیز ٹی آف این سچ این اسکوئر, یا اس کو ایکسپونینشیل میں ہم دیکھیں 2 raised power n which is technically not an algorithm for different problems on both the machines. The question is it worth buying a 10 times fast machine? ہمیں فاسٹ الگوریدم بہتر زیادہ رکھنا چاہیے یا فاسٹ مشین رکھنی چاہیے؟ تو ہم یہاں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ what happens when we buy a computer 10 times faster. تو اگر ہم اس میں یہ دیکھیں تو جو اگر یہ ٹائم کے حوالے سے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹی آف این کو وہ 10n ہے 20n ہے 5n log n 2n square and 2n, اس کے حوالے سے کرائٹیریا ہم دیکھیں گے. تو اگر یہ اس کو جو آپ کی مشین ہے وہ اگر اس کو یہ 10 ٹائم فاسٹر ہے تو وہ اگر 10n کے لیے وہ اگر n ڈیش جو تھی وہ آپ کی 10,000 لے رہی تھی تو یہ 10 ٹائم 1000 میں کر لے گی, وہ 5000 میں, یہ 500 میں کرے گی. وہ اگر ہم اس حوالے سے کمپلیکسٹی کو دیکھیں گے تو وہ 1842 اور یہ 250 میں کر لے گی, یہ 223 یہ 70 میں کر لے گی, یہ 16 ہے تو یہ اس کو 13 میں کر لے گی. تو یہاں سے اگر ہم یہ ایویلیوشن کریں گے تو n بھی ہے وہ 10n کے برابر ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ 10n ہے, اس میں یہ انڈر روٹ 10n ہے وچ از اس کے درمیان میں رہے گی. اس میں یہ n جو ڈیش ہے وہ 10 انڈر روٹ n کے ساتھ ہوگی اور اس میں n ڈیش از n plus 3 ہے بیسیکلی. تو اگر ہم ان کی ریشو نکالیں تو یہ 10 times 10 times 7.37 3.16 and so on. تو کیا واقعی ہمیں 10 times فاسٹر رزلٹ دے گی؟ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں اگر اس کی کمپلیکسٹی 2 raised power n2 ہے تو وہ ہمیں صرف 3 times 10 جو آپ کی فاسٹر مشین ہے وہ کوئی اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہمیں وہ دے رہی. تو the best case, a common misunderstanding which we have to look into for is n equal to 1 because this is the fastest, but this is wrong. N is the number of input. Big O refers to the growth rate. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ when n approaches infinity تو worst case کیا ہوگا, which is the worst case, کہ سب سے برا کیا ہو سکتا ہے کسی الگوریتم میں. A best case is defined as which input of size n is cheapest among all inputs
آف سائز اینڈ یہ بیب سے کہ مگر ہم آپ یہ دیکھیں کہ بگ او از آلویز کنسیڈر، ہم جو آج کی ہماری جو زیادہ ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی بگ او کے اوپر ہے وچ ول گروتھ ریٹ کرے گا وہ اپر باؤنڈ. ہم بار بار میں فوکس کر رہا ہوں کہ وہ ورسٹ کیس سینیریو دیکھ رہا ہے، دوسرا وہ اپر باؤنڈ ہمیں دے رہا ہے مینس ویئر n گروز ٹو انفینٹی. تو آج کا اگر ہم تھوڑا سا لیکچر کی اگر ہم اس کو سمری کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہم نے شروع میں بات کی کہ الگوریدم انالیسز کیا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے. کیونکہ کوئی بھی الگوریدم ہو ہم نے اس کو یوز کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ ان ٹرمز آف اسپیس وہ ہمیں کیا پرفارمنس دے گا. تو اس کے بارے سے ہم نے ڈفرینٹ سینیریوز کو دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم ہمیں بیسیکلی ٹائم کمپلیکسٹی بھی دیکھنی ہے اور اس کی اسپیس کمپلیکسٹی بھی دیکھنی ہے. ٹائم کمپلیکسٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کتنے اچھے ہاؤ مینی سے اس کے سیکنڈز کے حوالے سے وہ اس کو پرفارم کرے گا، اور اسپیس مینس کہ ہاؤ مینی اس کو جو ہے اسٹوریج یونٹ کی اسپیس کی یونٹس چاہیے ہوں گے. اور پھر ہم نے اس میں زیادہ ڈفرینٹ ہم نے دیکھی کہ ہاؤ وی ہیو ٹو سی دی کمپلیکسٹی آف الگوریدمز، وہ کیا چیز ہے، ہم نے اس میں کمپلیکسٹی کو کیسے دیکھیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم اسٹوریج تو نارمل اتنی نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ ایفیشنسی کے ہم جب طرف آئیں گے تو ہمیں اس کے ایگزیکیوشن ٹائم کی زیادہ فکر ہوگی. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ ہاؤ وی ہیو ٹو میئر دی ایفیشنسی، وی تھنک اباؤٹ ڈفرینٹ ٹیکنیکس جس میں ہم نے وہ دیکھا کہ کیسے کریں گے. اور اس میں ہم نے سے ابھی آج جو ہماری جو زیادہ ڈسکشن تھی وہ بگ او نوٹیشن پر تھی. ہم نے کہا تھا کہ جیسے ڈفرینٹ جو ان پٹ سائز ہے اس پر ہم نے جو اگر ہم ایک ہی الگوریدم کو اپلائی کریں تو اس کی ایگزیکیوشن ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کو ہم نے وہ دیکھا کہ ایک تو وہ ان کے ڈیٹا ایلیمنٹس کے حوالے سے بھی چیزیں ڈفر کر سکتی ہیں. تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایک اس میں 3 پاسبل سینیریوز ہیں. ون از دا بیسٹ کیس کہ سب سے منیمم کیا ہوا، اور ایک ایوریج وہ منیمم اور ورسٹ کیس کے درمیان ہوتا ہے، اور ورسٹ کیس ہوتا ہے کہ سب سے برا کیا ہوگا. تو وہ ہم جب ایک الگوریدم کا ڈیٹرمن کر لیتے ہیں تو وہاں سے پھر ہم نے بات کی تھی کہ بگ او نوٹیشن کی. تو بگ او نوٹیشن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایک ورسٹ کیس سینیریو، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اپر باؤنڈ کو دیکھتا ہے، یہ لوور باؤنڈ کو نہیں دیکھتا. اٹ مینز ویئر این جو آپ کے نمبر آف ان پٹس ہیں اٹ گروز ٹو انفینٹی. ہم نے اس میں کافی ایک دو تین ایگزامپلز لی، ان کے آپس میں کمپیریزنس کر کے دیکھے، اور میری آج یہ کوشش رہی کہ میں بگ او کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ کچھ کلیئر کر سکوں. پھر ہم نے اس میں کچھ اسٹینڈرڈ انالیسز ٹیکنیکس پر آج ہم نے بات کی کچھ کہ ہاؤ وی کین انالائز دی سمپل اسٹیٹمنٹس. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے جو کانسٹنٹ فنکشن آئی ہوتا ہے وہ بگ او کے کیس میں ہم اس کو 1 ہی کہتے ہیں. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ او آفٹر دی این جاتے ہیں. پھر لوپس میں ہم نے دیکھا کہ جو سمپل لوپس ہیں وٹ ایور از دا سچویشن تو وہ ہم نے وہ دیکھا کہ وہ او ٹو دی پاور وہ بھی لینئر گروتھ ہے، مگر جب نیسٹڈ میں ہم جاتے ہیں تو وہ اس کی وہ کوڈریٹک میں آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو نیسٹنگ آپ ڈیپر کرتے جائیں گے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو n اسکوائر n کیوب اس طرح ہائی آرڈر میں لیتا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایکسپوننشیل گروتھ ہے وہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، اور وہ بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا آخر میں یہ دیکھا کہ ہمیں فاسٹ مشین چاہیے ہوتی ہے یا فاسٹ الگوریدم چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی اگزامپل سے یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی کہ فاسٹ مشین کی بجائے ہمیں ہمیشہ یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وچ الگوریدم ول پرفارم فاسٹ، وہ کتنے کم ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہوگا، تو وہ ہمیں زیادہ بیٹر پرفارمنس دے گا اور آن اے فاسٹ مشین رادر دین کہ ہم سمپلی الگوریدم پہ دھیان نہ دیں اور فاسٹ مشین لے لیں تو وہ ہمیں اتنا بہت زیادہ فائدہ اس کا نہیں ہوگا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی سنسیئرلی ہوپ کہ آج کے جو میں نے بیسک کانسیپٹس ہم نے کمپلیکسٹی کے حوالے سے اس کو اسپیس کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس کو سمجھنے میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو قطعاً کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی. اس کی جو ہے ریکمینڈڈ بکس میں اور ویب سائٹ پر ڈفرینٹ ویب سائٹس اویلیبل ہیں، آپ ان سے ضرور ان کی تھیوری کو پڑھیں اور ایگزامپلس کے حوالے سے اس کو چیک کریں تاکہ آپ کے جو کانسیپٹس ہیں دے بیکم مچ مور کلیئر. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.